अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं RNN पॉडकास्ट। आज एक बड़ी खबर लेके आपके लिए आए हैं। पंजाब हुकूमत ने पूरे पंजाब में गुंडा एक्ट नाफिज करने का फैसला कर लिया है, यानी कि पंजाब के गुंडों, दहशतगर्दों, मंशियात फरोशों और लोगों को हरासा करने वालों और अपनी जाली आइडेंटिटी शो करने वालों की शामत आने लगी है। लंबे चौड़े जुर्माने और लंबी चौड़ी कैदें उनको दी जाएंगी। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि महकमा दाखिला ने पंजाब कंट्रोल ऑफ गुंडा एक्ट 2025 का मुसवदा तैयार कर लिया है। मुजरमाना सरगर्मियों और समाज मुखालिफ रवैये में मुलव्वस अमन व आमा के लिए खतरा बनने वाले को गुंडा करार दिया जाएगा। मंशियात फरोश, जुए, भत्ताखोरी, साइबर क्राइम, हरासानी, मुनज़्ज़म मुजरमाना सरगर्मियों, जाली दस्तावेजात के इस्तेमाल, सोशल मीडिया पर असले की नुमाइश, सरकारी ओहदे का जाली जो है वो एक अपनी आइडेंटिटी शो करना, बहरूप धारना, जाली साफी बन के लोगों को लूटमार करना, ब्लैकमेल करना, ये तमाम गुंडा एक्ट में आएंगे और इन लोगों को गुंडा करार दिया जाएगा। अब आगे तफसील जानने के लिए हमारे साथ जो खबर लेके आए हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट और कॉलमिस्ट नसीम कुरैशी साहब मौजूद हैं। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया नईम साहब। ये जो है बहुत बड़ी खबर आप कुरैशी साहब लेके आए हैं और अभी जो है ये मुसवदा तैयार हुआ है, इसका नफाज होना बाकी है। इससे कुछ अरसा पहले इंसदादे जो है वो सिगरेट नोशी का भी एक मुसवदा तैयार हुआ था और वो उस पर हमने प्रोग्राम भी कर दिए। और वो पब्लिक प्लेस पे पीने का इतना जुर्माना, ट्रांसपोर्ट में पीने का इतना जुर्माना, वो छुप के पीने का इतना, बीवी से छुप के पीने का कम जुर्माना, वो जो है ना अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। इससे पहले कई जो है एक्ट जो है, अच्छा पेका एक्ट है जैसे, वो एक टारगेट जो ऑडियंस है उसकी पेका एक्ट की, जो उसके काबू में आते हैं वो टारगेटेड लोग हैं। ये हमें जरा तफसील से बताएं। सबसे पहले तो ये एक्ट क्या है, अचानक पंजाब हुकूमत को क्या सूझी गुंडा एक्ट जो है वो नाफिज करने लगी है पंजाब में, और ये क्या है एक्ट? अच्छा देखें, ये सब कवानीन में तरमीम होती रहती हैं और ये बेहतरी के लिए होती हैं। अच्छा, अब ये आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है कि ये इससे पहले और अब लेकिन मैं इसके बरक्स बात करता हूँ। गो कि ये आज की खबर है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नए तरमीम, नए एक्ट लाने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत के पास जो पहले से कवानीन मौजूद है, सिर्फ उस पर इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, उस पर अमल दरामद की ज़रूरत है। बिला इम्तियाज़ ये देखे कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन बाअसर है, कौन नहीं है। हमारे यहाँ पे होता क्या है कि जो बाअसर शख्स होता है वो क्लीन चिट ले लेता है और जो कमज़ोर आदमी होता है उसको काबू कर लिया जाता है। अब ये गुंडा एक्ट में जितने ही आपने अभी बातें बताई हैं कि मनशात फरोशी, जुआ, बत्ताखोरी, साइबर क्राइम, हरासा करना, मुनज़्ज़म मुजरिमाना सरगर्मियाँ, जाली दस्तावेज़ात और जाली बहरूप धारना किसी सरकारी एहलकार का या फिर सहाफ़ी का भी आजकल लोग बहुत ज़्यादा जाली सहाफ़ी भी बन रहे हैं। हर कोई दूसरा तीसरा बंदा सहाफ़ी बन जाता है। तो ये इन चीज़ों के लिए पहले से कवानीन मौजूद हैं, दफ़ात भी मौजूद हैं। तो सवाल ये बनता है कि ये वाला इस वक्त लाने की क्या ज़रूरत पेश आई। ठीक है, मैं समझ लेता हूँ कि एक महफूज पंजाब का जो ख्वाब है उसमें ये पंजाब कंट्रोल ऑफ गुंडा एक्ट की भी ज़रूरत थी। अब गुंडा गुंडा किसको डिक्लेयर करना है? अब गुंडा डिक्लेयर करने के लिए उन्होंने बता दिया जो मनशात फरोशी करेगा, जो जुए के अड्डे चलाता है, जो साइबर क्राइम करता है। साइबर क्राइम में क्या-क्या आ जाता है? साइबर क्राइम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो भी जो घर बैठ के स्कैम करेगा, जो इस वक्त बहुत सारी गेमें चल रही हैं। अच्छा कि अभी तक एफआईए भी मौजूद है और पुलिस भी और पीक एक्ट भी बन गया, साइबर क्राइम विंग पंजाब पुलिस में भी बन गया है। और लेकिन आप मोबाइल फ़ोन उठाएं, आपने कोई काम करने लगे, सबसे पहले एक ऐड आ जाएगा कि जनाब आप ये गेम खेलें, लूडो खेलें और आप बैठे घंटों में लाखों रुपए कमाएं। ये सब साइबर क्राइम में आता है, लेकिन ये चल रहा है। शायद मेरा ख्याल इनको कंट्रोल करना होगा और इसमें भी ये उनको गुंडा करार देंगे। अब गुंडे के लिए गुंडा कौन है? पहले गुंडे गुंडे की डेफिनेशन समझें। गुंडा उसको कह देती है पुलिस, या बदमाश उसको कहा जाता है जिसका इलाके में रोब हो, दबदबा हो। अब हमारा तो कल्चर ही चेंज हो गया ना। पहले होते थे गुंडे, होते थे कोई नाम होते थे उनके, इलाके से डरते थे, लेकिन उनके काम ये नहीं होते थे, मनशात फरोशी नहीं होती थी। वो क्या कहते थे, मजलूम का साथ देते थे। किसी वजह से वो गुंडे मशहूर हो गए, उनके नाम चल गए।
اب لیکن ان کے آگے سے ان کی نسلیں جو چلیں وہ منشیات فروشی کر رہی ہیں. جوا سب سے بڑی بات، جوا کرایا جاتا ہے. اب جوا کیا کرایا جاتا ہے آپ کو؟ اس دن بیٹھے ہمارے آپس میں ڈسکشن ہو رہی تھی کہ کوئی بھی ٹیم خریدی یا پھر اس کے ہارنے کی جناب فتح منائی جاتی ہے. تو وہ لوگ بھی گنڈے ہیں جو پیجاروں میں جا رہے ہیں اور وائٹ کلر بیٹھ کے اس قانون کے تحت جو یہ کر رہے ہیں. اس میں ایک گنڈے ایکٹ کے ذریعے جو گنڈوں کی شناخت جو ہوگی، گنڈوں کی شناخت کرنے کے لیے ان کی نگرانی کی جائے گی. نگرانی کیا کی جائے گی؟ نگرانی یہ کی جائے گی کہ وہ بندہ منشیات فروشی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. آپ مجھے میرا آپ سے ایک سوال ہے، جو علاقے کا ایس ایچ او ہے، اس کے جو ایس ایچ او جب بجائے کسی تھانے میں لگتا ہے، اس کے اندر جو اس کے جو کانسٹیبلز ہوتے ہیں اور بیٹ آفیسر ہوتے ہیں، بیٹ آفیسر جو اسسٹنٹ جو ہوتے ہیں اے ایس آئی ہوتے ہیں، وہ ان کو علاقے دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ سمن آباد میں انہوں نے ایک چودھری کالونی کا علاقہ ایک اے ایس آئی کے پاس ہے. نواں کوٹ کا جو ایریا آتا ہے وہ ایک اے ایس آئی کے پاس ہے. اب نواں کوٹ کے اندر جو جوئے کے اڈے ہیں، یہ منشیات فروشی ہیں. پکی ٹٹی میں جو منشیات فروشی ہوتی ہے، ملت پارک والے، وہ کیا ان کو پتہ نہیں ہے؟ ان کو پتہ ہے سارا. تو سر مجھے میری یہ قرض سن لینا آپ. مجھے تو گنڈوں سے ہمدردی ہو گئی ہے. مجھے تو اس ایکٹ جب نافذ ہوگا تو کیا یہ جو ناجائز فروش لوگ ہیں، پہلے وہ جو منتھلی دے کے وہ ناجائز فروشی کر رہے ہیں، اس کے ریٹ میں اضافہ ہو جائے گا، یا واقعی یہاں پہ امن و امان قائم ہوگا اور لوگ سارے اندر چلیں گے؟ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو گنڈے ہیں، جن کو اب گنڈا کہا جائے گا، یہ اسلحہ بردار ہوتے ہیں، ان کے پاس ڈالے ہوتے ہیں، ان کے پاس جو ہے نا 200 300 لوگ ہوتے ہیں. جب الیکشن آتے ہیں، یہی پارٹیاں جو ہے نا ان کو اپنے جلسوں میں، جلوسوں میں، کیمپینوں میں، اور آپ نے کہا علاقے میں اثر و رسوخ والے ہوتے ہیں، علاقے کا ووٹ مینج کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے گنڈوں کی شامت زیادہ آئے گی، نون لیگ سے تعلق رکھنے والے گنڈوں کی شامت کم آئے گی، یا پیپلز پارٹی کے تعلق رکھنے والے گنڈے؟ یہ تمام جو لوگ ہیں ان کا کسی نہ کسی جماعت سے تعلق ہے. آپ مجھ سے پوچھتے جائیں، میں نام بتاتا جاتا ہوں، کس کے پاس کتنے گن مین ہیں، کس کے اوپر کتنے قبضے کے پرچے ہیں، کس کے اوپر کتنے جو ہے وہ کوئی نجائز فروشی کے پرچے ہیں. ساتھ ہی میں پارٹیوں کے ساتھ ان کی ایفیلیشن بتا دیتا ہوں. تو یہ بتائیں کہ اکراس دا بورڈ یہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والے، یا اب الیکشن کا موسم نکل گیا ہے تو پہلے بھی ہوتا تھا، شہباز شریف صاحب پہ الزام تھا، میں پرائم منسٹر صاحب کی بات کر رہا ہوں، عابد باکسر نے دبئی سے مبشر لقمان کے کھرا سچ میں انٹرویو دے کے کہا تھا کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب نے مجھ سے انکاؤنٹر کروائے تھے. پھر ان پہ الزام لگا انہوں نے ٹاپ 10 خود بنائی اپنی سیاست کے لیے اور خود فیصلہ کیا سی ایم بن کے کہ انہیں مکانی ہے، ٹاپ 10 مکا دی، کچھ آپس میں مرے، کچھ انکاؤنٹر ہو گئے. تو یہ کچھ اس طرح کا کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے. یہ اس کے لیے سی سی ٹی بنا دی انہوں نے نا، اب سی سی ٹی بن گئی. لیکن یہ جو گنڈا ایکٹ جو ہے نا، یہ کرے گا، جو گورنمنٹ کا جو مسودہ جو تیار ہوا ہے اس میں یہ کرے گا کہ یہ ایسی سرگرمیاں جو میں نے پہلے بتائیں اس کی کے اوپر نظر رکھے گا، اور جو جرائم کو روک تھام کے لیے ایک جامع قانونی فریم ورک فراہم کرے گا یہ ایکٹ، جس کے تحت معاشرتی فلاح کے لیے جو خطرے ہیں، جو لوگ امن و امان کے لیے جو خطرہ ہیں، وہ لوگ ان کی نشاندہی کی جائے گی، وہ اس ایکٹ کی گرفت میں آئیں گے. ایک وہ انٹیلیجنس ٹائپ ان کا وہ بنے کمیٹیاں بنیں گی جو یہ فیصلہ کر سکیں گی کہ، اور عوامی شکایات پہ بھی ان کو شامل گنڈا بنایا جائے گا، اور اس کے اوپر گنڈا نام لگ جائے گا. اور یہ گنڈا لگنے کے بعد وہ نہ تو بندہ فلائی کر سکے گا، اس کے اوپر جیسے ای سی ایل کے نمبر وہ نو فلائی زون میں آ جائے گا، اس کے بینک بیلنس جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے، اور اس کے کیا کہتے ہیں شناختی کارڈ کے اوپر کوئی لائسنس جاری نہیں ہو سکے گا، اسلحہ لائسنس اس کے منسوخ ہو جائیں گے. یہ تو یہاں تک ہے. اب آپ کی بات پہ آتے ہیں. یہ جو لوگ موجود ہیں اس وقت جو گن مینس لے کے جاتے ہیں، ان کی کوئی جو دشمنیاں وغیرہ انہوں نے بتائی ہوئی ہیں، دشمنیاں غلام محمود ڈوگر صاحب تھے سی سی پی او لاہور، انہوں نے یہ جو اولی بات تھی نا، ایک دفعہ آپ نے پہلے بھی کی تھی، وہ یہ کہ یہ جو لوگ باہر لے کے پھرتے ہیں نا گاڑیاں، اور سر عام اسلحہ رہتے ہوئے، کسی کی شادی ہے تو شادی کے اندر وہ گئے ہیں تو باقی سب لوگ سہم گئے ہیں، تو ایک بندہ جا کے بیٹھ گیا ایسے کر کے، اور اس کے دائیں بائیں گن مین کھڑے ہو گئے، اور وہ گن مین اور یوں کر کے کھڑے ہو کے ہیں، اور واقعتاً یہ بات درست ہے کہ جو آئی ہوئی خواتین فیملیز کو وہ گھوری جا رہے ہیں، اور کسی کی ہمت نہیں، جرت نہیں ہو رہی کہ وہ ان کو منع کر سکے، کیونکہ وہ بہت بڑا گینگسٹر ہے کوئی، کیونکہ وہ بہت بڑا دشمن دار آدمی ہے،
اور دیکھا جائے تو اس کے پس پردہ سارے ناجائز علاقے کے جو کام ہے اسی کے ہو رہے ہیں. اگر کیبل چل رہی ہے تو انہی کے علاقے وہ ان کو بتا دیے بغیر کیبل والا کیبل آپریٹر کیبل نہیں کر سکتا. میرے پاس کئی ایسی چیزیں ہیں جو اس کے اوپر ہم پھر کبھی ڈسکس کریں. لیکن میچز کی بک ہو رہی ہے. میچز کی بک اچھا اب میچز بک جو کر رہا ہے بندہ وہ اگر وہ بھی ان گنڈوں کے زیر سایہ, جن کو گنڈا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ ڈکلیئر کر دیا نا انہوں نے کہ جو جس کے اوپر ناجائز اسلحے کی نمائش کرے گا, جو منشیات فروشی کرے گا, جو جوا چلائے گا, یہ سارے گنڈے ہو گئے نا. جو قبضہ کرے گا وہ بھی گنڈا ہو گیا, جو بھتہ مانگے گا وہ بھی گنڈا ہو گیا. وہ جو بھی جوا بندہ کرتا ہے, جو آج کل تو بڑا سائبر پہلے ہوتی تھی ایک ایکسچینج پکڑی جاتی تھی کہ جناب ایف آئی این ایکسچینج پکڑی, آپ کو یاد ہوگا, آپ بھی ہمارے کتنے ساتھ فون بڑی سے رپورٹنگ کرتے تھے. وہ پتہ چلتا 20 فون لگے ہوئے, 20 فون لائنیں لگی ہوئی ہیں, ٹی وی لگے ہوئے ہیں, اور وہ سارے پکڑے گئے. اب تو ایک موبائل فون کے اوپر پوری بک آپریٹ کی جا رہی ہوتی ہے, بالکل صحیح. اور ایک وہ اس کے پیڈ کے اوپر, آئی پیڈ کے اوپر پوری بک آپریٹ کی جا رہی ہوتی ہے. کوئی کمپیوٹر لگانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بڑا سیٹ اپ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ جو بندہ کر رہا ہے ایکچولی, وہ جو علاقے کا جو گنڈا ہے, ہم مادر کے ساتھ ہمیں انہیں گنڈا ہی کہنا پڑے گا, حالانکہ بڑے صاحب حیثیت لوگ بھی ہیں, ان کا تمام پارٹیوں کے تعلق بھی ہے. لیکن یہاں پہ آپ کا وہ جو سوال تھا کہ یہ کس کے لیے ہے, یہ کسی, ہاں یہ ہو سکتا ہے. قوانین جو ہے نا ہمارے ملک میں, قوانین کا سہارا ہمیشہ سیاسی طور پہ لیا جاتا ہے. مطلب جیسے پچھلی بھی ہم نہیں ڈسکس کرتے, لیکن آپ ناظرین سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے, کیونکہ وہ مئی تو اب دفن ہو گئی اس مئی کے بعد. اب اس مئی والے لوگوں کو بہت سارے قوانین ان کے اوپر امپلیمنٹ ہوتے تھے, باقی کہیں پہ نہیں ہوتے تھے. تو ان کے لیے, لیکن گنڈا جو ہے نا, گنڈے کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی, گنڈے کی پارٹی اقتدار ہوتی ہے. جتنے بھی گنڈے اگر آپ نام لے دیں اس وقت, جو گنڈے ہیں پولیٹیکل لوگ نہیں, جو گنڈے لوگ ہیں ان کی وہ پارٹیوں نے بدل لی ہوئی ہیں, اور اچھا وہ سر, پارٹیاں چینج کر چکے ہیں. میں پتہ کیوں یہ سما خراشی کر رہا تھا, وہ اس لیے کہ میری نظر میں جو ہے, میرا نہیں خیال لاہور میں, پنجاب کی میں بات نہیں کر رہا, پنجاب میں بھی کہیں نہ کہیں, میرا نہیں خیال کہ 5 سال جب کنزیکٹیو شباز شریف یہاں پہ وزیر اعلیٰ رہے, اور کہیں پہ غنڈہ عناصر جو ہیں, جو اوپنلی غنڈہ گردی کریں, جو بھتہ لیں, یہاں پہ کچھ اس طرح کے عناصر موجود رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے. مثلاً جو ہے, اگر آپ انیفا بابا کا ذکر کریں, یا اس سے پہلے جو ہے ٹاپ 10 جو بنی, اس میں ارشد امین چودھری کی بات کر لیں, آپ اس میں عاطف چودھری کی بات کر لیں, آپ اس میں عابد چودھری کی بات کر لیں, مظہر طبی کی بات کر لیں, آپ یہ جتنا ٹاپ 10 تھا, یہ ان کے جانے کے بعد ایک یہ دشمنی جو ہے نا, ٹیپو ٹرکامالا, بلا ٹرکامالا فیملی اور تیفی بٹ فیملی. اچھا, گوگی بٹ جو ہے نا, وہ ایک عام آدمی, یا جب مساجد میں اعلان کروایا گیا کہ جی وہ گنڈا ہے, اور میں ذاتی طور پہ میں انالیسس کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ گوگی بٹ پہ اوپر کہیں اس نے فائرنگ کی ہوگی, بندہ مار دیا ہوگا, کہیں اس نے کوئی بھتہ منگوا لیا ہوگا. اچھا, اسی طرح تیفی بٹ کی طرف سے غلام محمود ڈوگر صاحب کو جو ہے نا اپنے وہ ٹیکس پیڈ وہ سارے ڈاکومنٹ بھیجے, میں تو عام شہری ہوں جی, ٹیکس پے کرتا ہوں, ٹھیک ہے, ان پہ پھر ایک آدھ الزام لگا جی چھالمی میں انہوں نے قبضہ کر لیا پلازے کے اوپر, اس طرح کی چیز. لیکن اس طرح سے جتنا بڑا یہ ونگ بننے جا رہا ہے سر, اتنے گنڈا عناصر ہیں یہاں پہ, گنڈا گردی اتنی ہو رہی ہے. بڑا پیارا سا. پہلے میں غلام محمود ڈوگر صاحب والی بات بتا دوں گا. انہوں نے نا اپنے دور میں جب وہ تھے سی پی لاہور, تو انہوں نے اس چیز پہ پابندی لگا دی نہیں تھی. سوری سر, یہ والا جو انہوں نے بھیجا اپنا عمر شیخ مرحوم کو, سی سی پی او لاہور کو, اچھا ان کو بھجوایا تھے ڈاکومنٹ اپنے. اچھا بڑی ڈاکومنٹ, اجازت, میں مس کر گیا. اچھا چلو ٹھیک ہے. میں اس سے پہلے اسے ڈوگر صاحب کے دور میں انہوں نے پابندی عائد کر دی تھی کہ کوئی بھی شخص جو ہے نا اب اسلحہ لے کے نہیں پھر سکتا. انہوں نے پھر وہ اسلحے سب سے برآمد بھی کیے. آپ کو یاد ہوگا یہ بڑے بڑے گنڈوں کو, بڑے بڑے نامور تاجر رہنما بھی ہیں, جو ان کے گھروں میں چھاپے بھی ڈالے گئے, ان سے وہ اسلحہ ریکور بھی کیا گیا. پھر انہوں نے کہا جی ہمیں پھر پولیس پروٹیکشن دے, ہمیں کیا کہتے ہیں, ہم تو دشمن دار لوگ ہیں, ہمیں تو کوئی نہ کوئی مار دے گا. جیسے کہ ابھی پچھلے دنوں امیر بلاج کا مرڈر ہوا, یہ بھی اسی میں آتے ہیں. لیکن اب امیر بلاج کو دیکھیں, امیر بلاج جو گڈو فیملی ہے, وہ کاروباری لوگ ہیں, ان کے اڈے ہیں, لاری جو گڈس کے ٹرانسپورٹ کا بزنس کاروبار ہے. اسی طرح آپ آ جائیں تیفی بٹ وغیرہ کے, تو وہ بھی اب وہ کیا کہتے ہیں, ان کا ماضی جو بھی ہے تو وہ بھی تاجر ہے, تاجر رہنما. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. اچھا, اس میں ایک بڑی مزے کی بات, میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. یہ ہے جب پہلے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ گئی تھی, تو یہاں پہ ایک نگران سیٹ اپ تھا.
तो मॉनिटरिंग्स डिपार्टमेंट बना हुआ था, एक मेजर साहब थे हमारे इधर लगे हुए, तो उस बड़ा अच्छा एक्ट था उस वक्त ना। उन्होंने ये कहा कि जितने भी लोग हैं ना, ताजर रहनुमा, ये टैक्स नहीं देते। इनसे ना एक सर्वे फॉर्म आया, ठीक है, तो मेजर साहब की ड्यूटी लग गई कि आपने ये सर्वे फॉर्म सबसे फिल कराने हैं। सर्वे फॉर्म दिए गए, ताजरों ने नहीं फिल किए। बड़ी मज़े की मैं बात बताऊँ, मैं आई विटनेस, मैं खुद इसका आई विटनेस हूँ, मैंने खुद देखा। मैं उस वक्त था सहाफ़त में चीफ रिपोर्टर था। हमारे खुशवंत अली खान साहब, अल्लाह उनको सेध दे, बड़े ज़बरदस्त दबंग जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे एडिटर इन चीफ थे, तो वो उनके दोस्त थे। उन्होंने उनसे मसला डिस्कस किया, उन्होंने कहा ये मसला ही कोई नहीं। उन्होंने ये गोगी भट्ट और तिफ़ी भट्ट साहब जिनका नाम ले रहे हैं, इनसे बात की। इन्होंने एक इजलास बुलाया अपने पास शालमी के ताजरों का, और वेरी नेक्स्ट डे सब ने फॉर्म फिल कर दी, ठीक है। तो ज़रा बात ज़रा बरीक सी है, नाज़रीन समझने वाले समझ गए होंगे और मेरी बात समझ गए होंगे। तो उस वक्त तो ज़रूरत थी, और उन्होंने सर्वे फॉर्म फिल किए, और ये हिस्ट्री और ये तारीख़ है। मेरी बात को आप इसको देख सकते हैं, आप जाके बैक पे जाके उस हिस्ट्री देख के, लेकिन मैं इसका आई विटनेस हूँ। तो ये भी बात होती रही है कि जो फैसला आपके दो भाइयों का आपस में जायदाद का या प्रॉपर्टी का फैसला है, या कोई और झगड़ा है, वो सुलह पुलिस के थाने में नहीं होगी, इनके डेरे पे बड़े आराम से हो जाती है, और कोई बंदा दूसरा उनके फैसले के खिलाफ जाता नहीं। ये भी एक चीज़ है। लेकिन यहाँ पे एक ये चीज़ आ जाती है कि जो उसका जिसका गुंडे से ताल्लुक है, उस डेरेदार से ताल्लुक है, तो वो उसके हक में फैसला करता था। अब यहाँ पे एक इस कानून के आने के ऊपर देखें ना, इसमें कहते हैं गुंडा ऐसा शख्स है जो आदतन बदनज़मी, मुजरमाना सरगर्मी या समाज मुखालिफ रवैये में मुलव्वस, अमन आमा के लिए खतरा और अवामी परेशानी का बाइस बनने वाला हो, उसको गुंडा करार दिया जाएगा। रिकॉर्ड याफ्ता। रिकॉर्ड याफ्ता, मैं यही तो पहले से कह रहा हूँ। मेरा भी आप ये क्वेश्चन है अपनी गवर्नमेंट से, जो चीज़ें ये जो बताई हैं, ये मैंने जो पढ़ी हैं, ये वो है जो महकमा दाखिला पंजाब ने जो मसवदा तैयार किया है, ये उसमें से वो चीज़ें हैं। इसलिए मैंने पढ़ी है, ताकि गलत ना, ऊपर नीचे ना हो जाए। तो सियासी मकासद के लिए इस एक्ट को इस्तेमाल करने का खदशा तो नहीं? देखें, मैं इसमें ये तो जब एक्ट लगेगा, जब इसके ऊपर अमल दरामद होगा, तब सामने आएगा। लेकिन मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया, कवानीन जो होते हैं, हमेशा हुकूमतें जो होती हैं, सियासी हुकूमतें होती हैं, अपने सियासी मुखालफिन के लिए इस्तेमाल करती हैं। गुंडों की लिस्टें एक्ट बनने के बाद बननी चाहिए, या पहले लिस्टें बन के एक्ट बनाया जाता है? ये मुझे बता दें। और इस वक्त आपको पता होना चाहिए कि लिस्टें बन चुकी। मैं यही आपको अर्ज़ करने लगा, लिस्टें तो बड़ी देर से बनी हुई हैं, लिस्टें मौजूद हैं, लिस्टों पे अमल दरामद नहीं होता। लिस्टों में भी वो आपने जो बात की, ये इसके पीछे फलाना बंदे की बैग है, इसके पीछे फलाने बंदे की बैग है, इस बंदे फलाने बंदे की बैग है। इसके ऊपर कभी हम वैसे तफसीली प्रोग्राम वैसे बनता है, जो आप वाली बात है ना, आपके पास भी बड़ी नॉलेज है, नहीं, उसकी वजह कुछ बता। मैं भी बात करूंगा, होता कुछ आप भी करेंगे। होता कुछ यूं है कि ये एक्ट आ गया ना, अब ये आपका प्रोग्राम जब ऑन एयर हो गया, तो लोगों ने देखना है। अब होना क्या है कि उन्होंने अपने जो है ना एक उनके जो गॉडफादर्स हैं, उन गुंडों ने उनसे राब्ते शुरू कर देने अभी से, कि जी वो लिस्ट में हमारा नाम चेक करें, हमारा नाम तो नहीं है। हाँ, ठीक है, ये नाम निकलवाना है। ये अब गुंडा एक्ट को छोड़ दें, गुंडा एक्ट के तहत बनने वाली लिस्टों से नाम निकलवाने के लिए कल से कोशिशें शुरू हो जाएंगी, और वो नाम निकलेंगे भी। क्या आप मुझे बताएं, 9 मई वाले सारे गिरफ्तार हुए हैं? नहीं 9 मई के जिम्मेदार जितने हैं और जितने लोगों पे एफआईआर है, सबके घरों में रेड हुए हैं। मैं कितने नाम आपको दूं जिनके घरों में रेड ही नहीं हुए आज तक? वो गुजरांवाला में भी मौजूद है, दंदनारे, लाहौर में भी मौजूद है। क्यों? रावलपिंडी में भी मौजूद है, है, फैसलाबाद में भी मौजूद है। और उन्होंने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। ये भी बता दो। हाँ, ये भी ठीक है, ये भी दुरुस्त बात है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और मैं आपको इसमें एक चीज़ बताऊँ, इसमें एक बड़ी खूबसूरती है। ये इस एक्ट के तहत जो किसी भी शख्स जो गुंडा करार देने का जो इख्तियार है ना, वो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी को दिया गया है। और डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी पुलिस, इंतजामिया और हसास अदारों के मोतबर रिपोर्ट या तहरीरी अवामी शिकायत पर गुंडा करार दे सकती है। ओहो, मैं घबरा गया था। मैं समझा कि ये कोई उलमाए दीन और मुफ्तियान पर मबनी होगी, जो शरीयत और कुरान और सुन्नत की रोशनी में इंसाफ पर मबनी
لسٹ مرتب کریں گے اور لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے, ٹارگٹ کریں گے کہ یہ گنڈا ہے. اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ والی کمیٹی بن رہی ہے, مجھے نہیں پتا اچھا تھا. اچھا میں وہ سمجھ رہا تھا. اچھا جس شخص کو گنڈا قرار دے دیا جائے گا نا, اس کے اوپر ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی متعدد پابندیاں عائد کر سکتی ہے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا ہیں, یہیں سے اسی مسودے میں سے. گنڈا قرار دیے جانے والے کو حساس عوامی مقامات پر جانے سے روکا جا سکتا ہے. ذرا آپ سمجھیں, اب آپ کے سوالوں کے جواب ہیں اس میں کہ مقامات پر جانا. گنڈا ایکٹ گنڈوں کی ٹیکنیکل سرویلنس کی اجازت دیتا ہے. اب یہ کیا چیز ہے؟ ٹیکنیکل سرویلنس کیا چیز ہے؟ اس کی لوکیشنز, اس کی لوکیشن, اس کے نقل و حرکت پہ نقل و حرکت, جو ہے اس کے وہ فون ٹیپ کرنا, اس کا فون ٹیپ کرنا, اس کا بینک اکاؤنٹ, اس کا اپنا جو ذاتی جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ, اس کو ہیک کرنا, اس کی اجازت ہے اس میں. گنڈا صاحب اگر بھابھی سے بات کر رہے ہوں تو یہ ٹیپ کر کے یہ تو نہیں کہیں گے کہ کون ہے عورت ہے, اس طرح کی کوئی وہ تو نہیں ہوگی. اچھا بھی اب آگے بات بتاؤں. گنڈوں کی نگرانی کے لیے ڈیجیٹل مانیٹرنگ اور بایو میٹرک ڈیٹا کلیکشن کی جا سکے گی. مطلب آپ گنڈوں کے گھروں میں جائیں گے, ان کے انگوٹھے لیں گے, نادرا میں نہیں ہے ان کے انگوٹھے موجود, اچھا جا کے دوبارہ لیں گے, ٹھیک ہے. اچھا, قانون کے مطابق متاثرہ شخص ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کے فیصلے کے خلاف, متاثرہ شخص وہ گنڈا, وہ متاثرہ بھی تو ہو گیا نا, ایکٹ میں ہے, رائٹ, ایکٹ میں کے خلاف ڈویژنل, صوبائی یا اپیل کمیٹیوں میں نظر ثانی اپیل دائر کر سکتا ہے. ایسی صورت میں ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی سربراہی میں قائم ٹربیونل اپیل پر سماعت کرے گا. سر یہ تو ہو گیا. یہ جو متاثرہ نہیں, گنڈا دیکھو, نہیں, گنڈا یہ بھی بتائیں متاثرہ ہے. کہ کیا ہوگا گنڈے کے ساتھ, ہوگا کیا؟ وہ جو کہے گا گنڈا ثابت ہو گیا, مجھے گنڈا کیوں بنایا انہوں نے. اب سمجھائیں کہ اس کے ساتھ کیا سزا کیا ہے اس کی. اچھا وہ بتا, وہ سمجھائیں نا, وہی بتاتے ہیں, اسے بتاتے ہیں. اس کے اوپر بھی یہ بات ہم نے ختم نہیں کرنی. ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کے احکامات کے خلاف ورزی پر 3 سے 5 سال قید اور 15 لاکھ تک جرمانہ. مطلب وہ کہے گی تو جوانی کرانا, تو منشیات نہیں بیچنی, اگر وہ کرے گا تو 3 سے 5 سال قید, 15 لاکھ جرمانہ. حالانکہ وہ اگر منشیات کی کھیپ اس کے پاس سے نکلتی ہے کوئی 10 کلو یا 20 کلو, اس کی سزا میرا خیال عمر قید تک ہے, تو 5 سے 3 سال قید ہوگی. اسی طرح جرم دہرانے والے جو دوبارہ جرم کرے گا, منع کرنے کے بعد دوبارہ کرے گا, تو 7 سال تک قید اور 20 لاکھ روپے تک جرمانے کی سزا ہوگی. فوری اور بر وقت انصاف کے لیے حکومت ضابطہ فوجداری کے تحت دفعہ 30 کے اختیارات کے ساتھ مجسٹریٹس نامزد کرے گا, مجسٹریٹ بھی ان کے نامزد ہوں گے. اچھا, اب یہ جو ایکٹ بن رہا ہے, اس میں جو لوگ آئیں گے وہ لوگ وہی ہوں گے جو کسی کے مخصوص لوگوں کے نظریات کے خلاف کام کریں گے. اب مزہ تو تب ہے نا اس ایکٹ کے بعد عوام کو سکون مل جائے. ہم نے چند دن پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا کہ سرگودا کے علاقے میں کچھ وڈیروں نے ایک شخص کو بری طریقے سے تشدد کیا, اور ایسا تشدد کہ وہ ویڈیو آپ نے بھی جب دیکھی, ہم نے بھی دیکھی, تو ہم نے اس کے بعد ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہمارے یہاں پہ ہو رہا ہے. تو پھر اس کے کوئی 2 دن کے بعد ہمارا پروگرام نشر ہوا اور وہ ویڈیو وائرل ہوئی, ہم نے پروگرام بھی کیا. تو اس کے بعد ایک نئی ویڈیو آئی, اس کے بعد بھی ہم نے پروگرام کیا, جس میں وہ شخص بیٹھ کے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب کہ میرا کردہ معاملہ سی. اب یہ کون ہے جو وڈیرے, یہ سسٹم, اس کے اوپر کنٹرول کرنے کی قانون تو موجود ہے. اب یہ گنڈا ایکٹ جو لا رہی گورنمنٹ, اور اس کے لیے اسپیشلی اس میں گنڈا قرار دینے کی ایک, دیکھیں اس میں بڑی اچیومنٹ ہے. آپ کا یہ سوال ہے کہ یہ ساری پارٹیوں والے ہوں گے. اب جو اس میں کسی کو بھی گنڈا قرار دیا جا سکتا ہے جو ان میں سے کسی بھی سرگرمی میں ملوث ہوگا. میرا ایک ہی کوشچن ہے, وہ گنڈا اب لگے گا کس کے اوپر لگے گا؟ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے گھروں میں اور 10 گن مین لے کے پھرتے ہیں, اور ان کے بزنس بھی ہیں, ان کے کاروبار بھی ہیں, ان کے پراپرٹی کے کاروبار بھی ہیں. اب اس طریقے سے تو گنڈے وہ بھی قرار دیے جائیں گے. اب گنڈا صاحب جو ہیں, گنڈے کی کوئی سند ہوگی کیا؟ یہ پہلے نہیں ہے, پہلے سے یہ قوانین نہیں ہے, پہلے سے کسی گنڈے کو سزا دینے کا کوئی قانون نہیں ہے. یہ جو پولیس جو بیٹھی ہوئی ہے, سی سی ٹی وی بن گیا ہے, اب یہی چیزیں سی سی ٹی وی کا کر رہی ہے, سائبر کرائم کو, منشیات فروشی کو, گنڈا وہ اس کو کیا کہتے ہیں. ہاں, اس میں یہ چیز ایک مجھے بہتر لگی, جو سرکاری آفیسر کا بہروپ دار کے, جو جعلی آدمی بن کے, کوئی جرنلسٹ کا بن کے, کوئی پولیٹیشین بن کے جو کسی کو جعل سازی کرے گا, اس کو بھی گنڈا قرار دیا جائے گا.
تو یہ کچھ اچھی باتیں بھی تو ہیں نا اس کی, تو آپ پازیٹیو کو بھی چیزوں کو تو ڈسکس کیا کریں. یہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ متعلقہ جہاں جہاں منشیات فروشی ہو رہی ہے اور جن جن پولیس والوں کے جن کے ماں پر ہو رہی ہے, میں سب کو نہیں کہہ رہا, تو وہ سر پکڑ کے آپس میں بیٹھے ہیں, گنڈا بھی بیٹھا اور وہ بھی بیٹھا, کہتا یار یہ حل کی, یہ گنڈا ایکٹ لگ گیا ہے, اب اس اچھا کا حل اس میں کیا ہے؟ دیکھو اس میں کیونکہ میرا گارڈین اب اس میں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بھول گیا ذرا, مجھے یاد آ گیا آپ کا ایک کوشچن تھا کہ وہ اس میں فون شروع ہو جائیں گے اس پروگرام کے بعد. اس میں یہ دیکھو نا, ایک نا آپ گارڈین سمجھتے ہیں, گارڈین شپ بھی ہوتی ہے, ایک آنرشپ بھی ہوتی ہے, ایک سہولت کاری بھی ہوتی ہے, اور ایک تحفظ بھی دینا ہوتا ہے. اچھا اب یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ کچھ لوگ نا, کچھ ہمارے پولیٹیشنز, کچھ بڑے لوگ, کچھ ان گنڈوں کے گارڈینز ہیں. اب گارڈینز کی جو کیا کہتے ہیں گارڈین فیس یا گارڈین حصہ حصہ وہ بڑھ جائے گا, ویسے وہ بڑھ جائے گا. میں نا سی سی پی او امین وینس, میں نے ان سے میری ملاقات ہوئی, اور ڈی آئی جی وہ جو کینیڈا چلے گئے, اپارٹمنٹ خریدے وہاں پہ ٹورنٹو میں, حیدر اشرف. تو میں نے سی سی پی او صاحب سے, میں کہا سی سی پی او صاحب میں میرا ڈی ایچ اے بوتھ بیٹھنا اٹھنا, تو میں نے فیل کیا ہے کہ ڈی ایچ اے کی گلیوں میں منشیات اس طرح بکتی ہے شام کے بعد جس طرح اندرون شہر میں آواز دے کے گرم انڈے بکتے ہیں. اور میں کیا وہ کوکین اور وہ چرس اور وہ ہیروئن وہ بیچنے والا, وہ باقاعدہ اس نے اپنا بیگ پہنا ہوا ہے, وہ اس گلی میں آ کے ایک مخصوص وسل بجاتا ہے یا کوئی ہارن بجاتا ہے, اور اس 3 سے 4 منٹ اس گلی میں رہتا ہے, اور جو اس گلی میں نشئی رہتا ہے وہ آرام سے دروازے پہ آتا ہے اور وہ خرید لیتا ہے. تو میں کہا سر اس پہ تو کام کروائیں. اچھا وہ بات میں نے اس پہ لکھا بھی, تو وہ بات آئی گئی ہوگی. کچھ دن بعد مجھے ڈی ایچ اے سے اطلاع آئی کہ ایک جگہ پہ ایک منشیات فروش کوکین دینے آیا تو اور لٹ گیا, گن پوائنٹ پہ اسے کوکین چھین لی. تو میں نے دوبارہ سی سی پی او سے رابطہ کیا, میں کہا سر آپ نے وہ تو کوئی کریک ڈاؤن نہیں کروایا, تو میں کہا کوکین جو ہے نا وہ ڈکیتی ہوئی ہے, کوکین چھین لی ہے ایک بوٹ لیگر سے, اس کا ہی پرچہ دے دیں سر. تو وہ ہنسنا شروع ہو گیا. تو اگر میرے جیسے بندے کو, ایک عام آدمی, اس کی آبزرویشن ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ان پوش علاقوں میں. اچھا یہ امین میں ایسا والی نا پرانی بات ہوگی جو آپ نے کی نا, کہ وسل یا ہارن تھا, موٹر سائیکل کو, گاڑی کو ایک ہارن مخصوص تھا, ٹوں ٹوں ٹی ٹاں, یہ چیز اب یہ پرانی بات ہوگی. اب تو صرف لیٹسٹ ہو گیا نا, اب واٹس ایپ آ چکا ہوا ہے, اب واٹس ایپ کے اوپر بات ہوتی ہے, جو ان کا خیال ہے کہ واٹس ایپ ریکارڈ نہیں ہوتا, میسج جاتا ہے کہ جناب وہ فائل موجود ہے, اور چاکلیٹ آ گئی ہے, اور کینڈی موجود ہے, کینڈی ہے. مطلب ان چیزوں کے نا منشیات کے مختلف نام ہیں, مطلب اس کے اوپر بھی ایک آپ کو پروگرام کرنا چاہیے, اس کے اوپر صرف مخصوص ہم یہی کریں کہ یہ منشیات کے نام کیا ہیں اور کس طریقے سے یہ بیچے جا رہے ہیں. تو اب نا یہ آن لائن ہو چکا ہوا ہے, اب وہ والی بات نہیں ہے کہ وہ جا کے ہارن دے گا, بیل دے گا, اب تو آن لائن آن ڈیمانڈ ادھر جاتا ہے. جیسے ابھی ایک اسکیم پکڑا گیا ہے, یہ جو مرڈر کیس ہے, مصطفیٰ عامری مرڈر کیس, جو کراچی کا بڑا مشہور کیس ہے, اور ارمغان ایک کریکٹر ہے جس کو بارے میں نے یہ کہا تھا, یہ پابلو اسکوبار تھا پاکستان کا, اور اس نے اپنی لنکا یا اپنی اسٹیٹ خود ہی تباہ کی. تو وہ سارا آن لائن بزنس تھا. ان کے وہ جو کون سے اداکار ہیں, میرا نام ساجد صاحب کے بیٹا پکڑا گیا, تو وہ آن لائن کرتا تھا, اب وہ ٹیٹا نہیں کرتا. یہ پرانی بات ہوگی. نسیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے مریم نواز نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پنجاب میں وہ گنڈے ختم کر دیں گی, اور کوئی گنڈا, کوئی منشیات فروش, کوئی بلیک میلر اور کوئی ڈاکو جو ہے وہ نہیں بچے گا, اور گنڈا ایکٹ نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. وزارت داخلہ نے جو ہے وہ مسودہ تیار کر لیا ہے, اور بہت جلد نسیم قریشی صاحب کے مطابق یہ قانون نافذ ہو جائے گا, اور گنڈوں کی شامت آ جائے گی, اور کچھ لوگوں کی موجیں ہو جائیں گی. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.